a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, 23 मार्च 2023 बहुत सारे हवालों से बहुत याद रहेगा हमें आने वाले टाइम में. एक तो इससे एक रोज़ कबल शाम को हमें एकदम से पता चला कि रमज़ान का आगाज़ हो गया है और पहला रोज़ा हो गया है तकरीबन रात के 10 बजे. और उससे एक घंटा पहले हमें पता चला कि पाकिस्तान में होने वाले प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं. अजीब बात ये थी कि एक तरफ हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे मना रहे थे, इस दिन की क्या अहमियत है, पाकिस्तान डे की क्या अहमियत है हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देख रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस दिन को सेलिब्रेट करने की कोई वजह हमारे पास मौजूद है या नहीं है. लेकिन क्योंकि हमारे अशराफिया को इस तरह की आइडियोलॉजिकल चीज़ें कोई इतना अट्रैक्ट नहीं करती, ना मैटर करती हैं, तो ये तो वो बात है जो मैं और आप सोच रहे हैं, आम पाकिस्तानी सोच रहा है. उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या लाहौर रेजोल्यूशन में जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था उसका आज मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे है कि नहीं, अदलिया की तौकीर अपनी जगह पे है कि नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो साबिक चीफ जस्टिस की तस्वीरों के साथ एक तज़हीक की गई अदलिया की, क्या वो मुनासिब बात है. ये सारे सवालात मेरे ख़्याल है हमारे माशरे के लिए बने नहीं हैं, क्योंकि हमारा एथिक्स से और मोरालिटी से, इंसानियत से और अपने मुल्क से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है जो हम क्लेम करते हैं. कल कुछ हुआ यूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो तारीख़ थी इलेक्शंस की केपी में और पंजाब में उसको मुलतवी किया और कि सिर्फ पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की नई तारीख़ मुकर्रर कर दी. अजीब बात यह है कि जो प्राइमरी रीज़न दी जा रही है इस डिले की, उसमें जो आईजी साहब को कोट करते हुए, आईजी पंजाब को कोट करते हुए इलेक्शन कमीशन बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 5 माह दरकार होंगे दहशतगर्दी को कंट्रोल में लाने के लिए. ये एक अजीब किस्म की दहशतगर्दी है जिसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम हमारे आईजी पंजाब को मालूम है कि ये कब तक कंट्रोल में आ जाएगी. और पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की टेररिज्म की हिस्ट्री में और इंटरनल थ्रेट की हिस्ट्री में आज तक पंजाब पुलिस ने क्या रोल प्ले किया है, मैं ये भी समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ये तो ना ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, ना इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी में कभी कोई एक्टिव रोल प्ले किया है. तो इलेक्शन कमीशन में इनकी ये इनपुट इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, ये भी मैं समझने से कासिर हूँ. ये अलहदा बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये कहा है कि दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पे हैं कई सियासतदान और सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो स्टैटिक ड्यूटी करने के लिए अवेलेबल नहीं हैं. वज़ारत दाखिला के मुताबिक फ़ौज सरहदों पर इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे अहम तनसीबात की तहफ़्फ़ुज़ गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर है. गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी ऑफ कोर्स हमसे ज़्यादा अहम है. और उनका ये कहना है इलेक्शन कमीशन का कि कई सियासी रहनुमा दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पे हैं. इन रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है. मैं इमरान खान के अलावा कौन सा सियासी रहनुमा हिट लिस्ट पे है मैं उसका नाम जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आई जहां पीटीआई मुस्तकिल क्रैकडाउन का शिकार है, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री एट द मोमेंट. वहां पर बाकी सारी पार्टीज़ अपनी अपनी कैंपेन्स करती हुई नज़र आ रही हैं इन फुल ब्लूम. मरियम नवाज़ के तो घर जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स तक रिसीव किए. उनके मुस्तकिल इजलास, कॉर्नर मीटिंग्स, सब कुछ जारी है. हर कोई नॉमिनेशन पेपर्स उनकी पार्टी में से भी तकरीबन जमा करा चुका है. एकदम से ये जो हिट लिस्ट दहशतगर्दों की तरफ से इनके सामने आई है, जिसमें सियासी रहनुमा शामिल हैं, इससे सिर्फ मुझे वो थोड़े दिन पहले का एक ऑर्केस्ट्रेटेड सा ट्वीट याद आता है जिसमें शमा जुनेजो, जो कि PMLN को बड़ी सपोर्ट करती हैं लंदन से बैठ के, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मरियम बीबी आप अपने आप को इतना एक्सपोज ना किया करें जलसों में, दुश्मन आपसे जलते हैं. तो या तो उनकी जेलसी की वजह से उनको कोई डेथ थ्रेट आ गई है और तो कोई मुझे रीज़न नज़र नहीं आ रही, ना कोई प्रूफ है उसका. तो ये भी एक फ्रिवलस सा बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का रीज़न है, डिस्पाइट ये कि हम इस पे बिलीव नहीं करना चाहते, हमें करना पड़ रहा है. इसके अलावा वज़ारत ख़जाना ने जो घिसी पिटी बात है वो कह दी है कि माशी बहरान बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के लिए फ़ंड्स जारी करना इंतखाबात के लिए मुश्किल है. ये अलग बात है कि लैपटॉप स्कीम्स चल रही हैं, ये अलग बात है कि कुछ आटा काफ़ी तादाद में मुफ्त बांटा जा रहा है, ये अलग बात है कि सब्सिडीज़ देने की कोशिश की जा रही हैं लेकिन उसमें
اس کا اعلان کرتے ہوئے اس طرح کی ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ اگلے دن ہی اس کو واپس لینا پڑ جاتا ہے. جیسے فیول سبسڈی، انہوں نے کہا کہ جن کے پاس موٹر سائیکلز ہیں، جن کے پاس رکشے ہیں، ہم ان کو فیول سبسڈی دیں گے اور ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس لیے ہم اسے مینیج کر سکتے ہیں. اور اگلے ہی دن معذرت کر لی کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے. مریم اورنگزیب سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بڑی سروس کی ہے ملک کی اور ایک بڑے آئینی بحران سے ملک کو بچایا ہے الیکشنز کو ڈیلے کر کے. اب یہ کون سا آئینی بحران ہے جو آئین کو وائلیٹ کر کے پیدا کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس سے بچ گئے ہیں؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. شاہد خاقان عباسی نے 6 جولائی 2018 کو کہا تھا کہ جس نے الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. 6 اپریل 2018 کو نواز شریف نے کہا تھا الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے، ملتوی ہوئے تو ہمیں احتجاج کی کال دینے سے کون روکے گا. اسی طرح اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد محسن نقوی اور اعظم خان حکومت نہیں کر سکیں گے کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ کی آئین میں میعاد لکھی ہوئی ہے جو آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. نواز شریف صاحب سے پوچھا ایک صحافی نے کہ میاں صاحب الیکشنز ملتوی ہو گئے کیا کہیں گے؟ انہوں نے آگے سے کیجول وے میں کہا کل بات کریں گے. یہ ساری میں نے آپ کے سامنے کچھ ماضی کے بیانات بھی رکھے ہیں، الیکشن کمیشن کے ریزنز بھی رکھے ہیں اور آپ کے سامنے اعتزاز احسن صاحب کی رائے بھی رکھی ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم پہ الیکشن ہونے ہیں. کچھ دن پہلے 2 دن پہلے وینسڈے کو غالباً چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی آئین کی بے توقیری کی تو ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. آڈیو ٹیپس کہاں سے آ رہی ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم اس کے پریشر میں نہیں آئیں گے. اور اس سے اگلے دن ہی یہ اعلان کر کے چیف جسٹس کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ سے زیادہ ایسی طاقتیں یہاں بڑی بیٹھی ہوئی ہیں جو قانون کو کچھ نہیں سمجھتی، جو آئین کو کچھ نہیں سمجھتی. اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نون لیگ اس میں فور فرنٹ پہ ہے. کل رات تک تو الیکشن ہو رہے تھے، کل ہی الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہو رہا تھا. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مستقل خطوط بھی لکھ رہے تھے الیکشن کمیشن کو. پنجاب میں تو سوائے پی ٹی آئی کے ساری، جیسے میں نے پہلے کہا، ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی چل رہی تھی. الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں البتہ جو مریم نواز کے الفاظ ہیں لیول پلینگ فیلڈ، یہ پڑھ کے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. ہاں میرے ذہن میں کچھ پلانز ضرور آ رہے ہیں جو کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا. پہلے انہوں نے سمجھا کہ عمران خان کے پی اور پنجاب اسمبلیز تحلیل نہیں کریں گے، انہوں نے تحلیل کر دی. اس کے بعد انہوں نے سوچا تھا ہم اپنی مرضی کا سیٹ اپ لگائیں گے، ان کو بین کریں گے، ان کو کالعدم قرار دیں گے. وہ ابھی تک ہو نہیں پایا. چیف جسٹس نے بھی کل واضح طور پہ کہا ہے کہ سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. عمران خان فزیکلی ایلیمنیٹ نہیں ہو سکے ہیں ابھی تک. پولیس نے جتنی اٹیمپٹس کرنی تھیں ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی، وہ ان کی مستقل جاری ہیں. اب مجھے یوں لگتا ہے ایک پلان سی ہے، اور اس پلان سی کے مطابق اگر الیکشن کی تاریخ 8 اکتوبر 2023 دی گئی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت ہیں عمر عطا بندیال، یہ تقریباً 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ہے اور اس سے تقریباً 8 اکتوبر، کوئی 3 ہفتے آپ آگے چلے جائیں تو الیکشنز ہوں گے. اسی طرح صدر پاکستان کی بھی جو اس عہدے کی مدت ہے وہ تقریباً 9 سپٹمبر 2023 کو ختم ہو رہی ہے. سو اکتوبر میں نہ صرف یہ کہ ان کے پاس اپنی مرضی کا چیف جسٹس ہوگا بلکہ صدر بھی اپنی مرضی کا ہوگا. صدر آرام سے سزائیں معاف کر سکتا ہے، تو شاید وہ نواز شریف کی صدر سزائیں معاف کر دے جو بھی یہ لگائیں گے اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ. جیسے کہ خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کا پریزیڈنٹ لگایا جائے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی. ابھی بھی تمام اہم پوسٹنگز پر پی ڈی ایم گورنمنٹ اپنے لوگوں کو بٹھا رہی ہے، بٹھا چکی ہے. اور سارے بیوروکریٹس پولیس سروس میں ہوں، پلاننگ کمیشن میں ہوں، کیبنٹ ڈویژن میں ہوں، وہ سارے کے سارے کمپلیٹلی گورنمنٹ کے ہر آرڈر کو انڈورس کر رہے ہیں. اکتوبر تک تو ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوگا کہ نہ صرف پوسٹنگز ساری اپنی مرضی کی کر سکیں بلکہ سینسس، جو ڈیجیٹل سینسس ہے اس کے نام پہ، مفت آٹے کے نام پہ، مفت پیٹرول کے نام پہ ایسا ڈیٹا اکٹھا کر لیا جائے کہ اس کو الیکشنز میں آرام سے مینیج کیا جا سکے، مینیپولیٹ کیا جا سکے. اسی طرح آروز مکمل کوشش کی جائے گی کہ پولیس سے بھرتی ہوں، اور پولیس سے بھرتی ہوئے وہ آروز
اور اگر پولیس سے نہیں بھی ہوں گے تو اور جن محکموں سے لیے جائیں گے وہ بھی سارے اپنے بہت ٹرسٹڈ لوگ ہوں گے. سو پورا الیکشن کا میکنزم ایسے کریٹ کیا جائے گا کہ اگر الیکشنز کروانے بھی پڑیں تو وہ اتنے مینجڈ ہوں, اتنے مینیپولیٹڈ ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ تو دور کی بات ہے 50% تک بھی کیچ اپ کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے. قابل اعتماد لوگ بہت آرام سے پاکستان میں مل جاتے ہیں, بیوروکریسی میں بھی, لوور جوڈیشری میں بھی, ہر جگہ پر ROs جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں وہ آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں. سو یہ جو ٹریننگ, سینسس, ٹرانسفر پوسٹنگز, الیکشن کی تاریخ 8 اکتوبر 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس کا ریٹائر ہونا اور اگلے چیف جسٹس کا کس کی مرضی سے آنا ہوگا ہم سب جانتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان پلیس جو گورنمنٹ ہے اسی کی مرضی چلے گی. اور نئے صدر جو بھی آئیں گے وہ آرام سے نواز شریف کی سزا معاف کر سکیں گے. اگر اس سارے انوائرمنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر تک کیوں ضروری ہے الیکشنز کو روک کے رکھنا. مریم نواز نے شائستہ پرویز ملک سے جو ملاقات کی تھی لنڈن سے واپس آتے ہی, اس میں بندیال صاحب کو یہی پیغام بھجوایا تھا, کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں شائستہ پرویز ملک کے, ان کو یہی پیغام بھجوایا تھا کہ کسی طرح سپٹمبر تک الیکشنز نہ ہونے دیں. عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے بالکل باؤ ڈاؤن نہیں کیا, کسی پریشر میں نہیں آئے, بلکہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کی اور الیکشنز کی ڈیٹ انسسٹ کیا کہ ود ان دا ڈیو ٹائم ہی ہونی چاہیے. سو اس کے بعد آپ نے ایک اسٹیجڈ آرکیسٹریٹڈ مینر میں دیکھا کہ کس طریقے سے آڈیو ٹیپس آنا شروع ہوئیں, عدلیہ پہ پریشر بلٹ ہونا شروع ہوا, نام کسی ایک چیف جسٹس کا, کسی سابق چیف جسٹس کا, کسی سٹنگ جج کا, جج فکسنگ, بینچ فکسنگ, ہر طرح کی ٹرمنالوجیز, ان کی اسکرینوں پہ تصویریں چلائی گئیں اور عدلیہ کی تضحیق کی ایک کیمپین, اور اس کی فائنل شکل کل پارلیمنٹ کے فلور پہ ہم نے دیکھی, جس میں پوسٹرز لے جا کے سابق چیف جسٹس کے بارے میں جس قسم کی ملائننگ گفتگو کی گئی وہ ہم سب نے سنی. سو بیسکلی اس وقت انڈر اسالٹ ہے عدلیہ ہماری, اس وقت انڈر اسالٹ ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا. اور یہ جو سارا پلان ہے اس پہ مجھے بے نظیر بھٹو کی ایک گفتگو یاد آ گئی, جس میں وہ کیلیفورنیا میں کسی گروپ آف پیپل سے بات کر رہی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ محاذ آرائی کی سیاست کرتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ یوگوسلاویہ کی طرح پاکستان کے ٹکڑے بھی کر دیں. تو ہم نے یہ جو پنجابی کارڈ پلے کرتے دیکھا مریم نواز کو, ہم نے ان کی جو گفتگو ایتھنک کارڈ کو پلے کرنے کے لیے جتنے بھی انہوں نے ورڈز یوز کیے, کبھی طالبان کہا, ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو, ہمارے KP کے لوگوں کو, پختونس کو, جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ ذہن میں رکھیں تو بے نظیر بھٹو جتنا شاید نواز شریف کو جانتی تھی کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ یاد رکھیں کہ صرف ایک کارساز کے اٹیک میں 135 افراد شہید ہوئے تھے, صرف ایک اٹیک کی میں بات کر رہی ہوں. اور 2007 اور 8 کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے اور 2013 کے الیکشن سے پہلے سیکیورٹی کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب تھے جتنے آج ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ سوسائڈ اٹیکس ہوتے تھے. لال مسجد کا واقعہ بھی اراؤنڈ دیٹ پیریڈ 2004 اور 5 ہم سب نے دیکھا تھا. اس کے بعد 2013 آنورڈز آپ کو 14 میں, 15 میں, 16 میں APS اور اس طرح کے اور واقعات بھی نظر آتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس وقت جو آج ڈان اخبار کا مین ایڈیٹوریل ہے اس کے مطابق تو سیکیورٹی خدشات بہت ہی کم ہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے کل رات کو آئین پاکستان کے اوپر, اس میں PTI نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے, لیکن یہ معاملہ اب PTI کا رہا نہیں ہے, یہ معاملہ اب عدلیہ کا ہے کہ وہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو گارڈ کرتی ہے, کس طریقے سے اپنے انسٹیٹیوشن کو گارڈ کرتے ہیں, کس طریقے سے پاکستان کو جو بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے, مارشل لا نہ صحیح اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہا ہے, اور کس طرح اس وقت ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے, اس سے وہ کس طرح پاکستان کو بچاتے ہیں. یہ ایک کویسچن ہے, اس پہ روزانہ بات کرنی پڑے گی, اس پہ روزانہ سوچنا پڑے گا, اس پہ روزانہ آواز اٹھانی پڑے گی, ورنہ جو ہسٹری ہے ان 12 جماعتوں کی اکٹھے ہونے کی پچھلے 11 ماہ کی, اس نے ہمیشہ ہر نئے آنے والے دن میں ہمیں سرپرائز ہی کیا ہے ایک بری پریسیڈنٹ سیٹ کر کے, چاہے وہ لوگوں سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے بدلے لینے ہوں, چاہے وہ چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہو, چاہے کسی گھر میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہ ملے تو اس کے بچے اٹھا کے لے جانا ہو. ہر بری روایت, ہر بری پریسیڈنٹ
اس 11 ماہ کی گورنمنٹ نے قائم کی ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ ایک دفعہ قائم ہو گئی کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو جس مرضی لیول تک لے جائیں اور راستے میں اگر آئین بھی آتا ہے تو اس کو بھی رون دیں، تو ہر آنے والی حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ آئین کو اسی جگہ پہ رکھے گی، وہ اسی طرح سر اٹھا کے چلے گی. اور جس طرح ایک ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ آئین تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اٹ بلانگس ٹو دا ڈسٹ بن، اس طرح کی زبان ہمیں اب ڈیموکریٹک پولیٹیشینس کے منہ سے بھی سننے کو ملے گی. لیٹس سی کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج کا 23 مارچ نہ تو منانے کا دل کیا، نہ منانے کی وجہ سمجھ میں آئی. سی یو ٹمارو.